रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा या मुअल्लिम इब्राहीम अल्लिमना या मुफ़हिम सुलैमाना फ़हिमना। सीरत में हमने वहाँ तक पहुँचे थे कि जहाँ पे कि अमर बिन आस जो थे, उन्होंने जब वो बेइज्जत होकर वहाँ से नजाशी के दरबार से निकले तो वहाँ पे उमर बिन आस ने कहा कि अब हम एक और, उसने कहा कि मेरे पास एक दोबारा ट्रिक है जो कि अब मैं करूँगा और नजाशी जो है ख़ुद ब खुद जो है इनको निकाल देगा। तो दूसरे दिन वो नजाशी के दरबार में दोबारा इजाज़त मांगी गए तो बादशाह ने कहा कि अब क्यों आए हो, क्या ज़रूरत है। तो अमर बिन आस ने कहा कि ऐ बादशाह, ये आपके खुदा की बेइज्जती करते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की, और आप इनसे पूछें क्योंकि ये कहते हैं कि वो अल्लाह का बेटा नहीं है। नजाशी जो था उसको गुस्सा चढ़ गया और उसने इनको फ़ौरन बुला भेजा, कहा कि फ़ौरन मेरे पास आओ और फ़ौरन आके दरबार में हाज़िर हो। अब ये सहाबा जो थे वो बहुत सख्त डर गए और उन्होंने कहा, जाफ़र से कहा कि हम क्या कहेंगे। तो जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हम वही कहेंगे जो सच कहेंगे, कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। जब बादशाह ने पूछा उससे कि तुम बताओ कि तुम्हारा क्या ख़्याल है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, तो इन्होंने कहा कि हम वही बात कहेंगे कि जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो अल्लाह के बंदे हैं, रसूल अल्लाह हैं और बिन बाप के मरियम के उनकी माँ थी जिससे पैदा हुए हैं। और जब ये बात हुई कि अब बात यही है ना कि यहाँ पे मुसलसल ये क्यों कह रहे हैं कि वो ये बात कितनी दफ़ा की है कि रसूल अल्लाह ने जो कहा है वही बात करूँगा, कि इसलिए कि अपने उसूलों पर कायम रहूँगा। मेरा इम्तिहान यही है। सॉरी मुस्लिम्स नहीं थे ये लोग, ये वो मुसलमान थे जिनको जो कह रहे थे उसके ऊपर पूरा एतमाद था और जो दिल में था उसके ऊपर पूरा यकीन था। लेकिन आज का मुसलमान क्या है, शर्मिंदा मुसलमान है, सॉरी मुस्लिम है। उसको वो हालात को ज़रा सा देखता है तो अपना कॉल बदल लेता है, अपनी बातें बदल लेता है। जबकि आज भी अगर कोई हमसे पूछे कि ये हिजाब क्यों करते हो, इसलिए कि मुझे मेरे खुदा ने बनाया है, जिसने बताया पैदा किया उसने कहा है। 5 वक्त की नमाज़ क्यों पढ़ते हो, कि जिस रब ने मुझे बनाया है उसने मुझसे कहा है। मुझे याद है कि मेरी बेटी की आज से काफ़ी अर्से पहले, 6-7 साल पहले, 8 साल पहले, मेरी बेटी की मास्टर्स की ग्रेजुएशन थी लंदन में। उसने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से किया था। तो वहाँ पे उसकी बैचलर्स डिग्री में उसकी मास्टर्स डिग्री की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। अब बहुत से जितने भी थे जिन्होंने किया वो सब आए, हाथ मिला रहे थे, और ये सिर्फ 2 मुसलमान लड़कियां थीं, एक फ़लस्तीनी थी, एक मेरी बेटी थी, और ये लाइन में सबसे आखिर में थी। सब आते थे, वाइस चांसलर उनको डिग्री देता था, हाथ मिलाते थे और नीचे उतर जाते थे। जब वो फ़लस्तीनी लड़की आई तो उसने डिग्री ली वाइस चांसलर से। वाइस चांसलर ने हाथ बढ़ाया तो उसने अपना हाथ अपने सीने पे रख के उसको ये बता दिया कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगी। लिहाजा जब मेरी बेटी की बारी आई और ये ऊपर गई लेने के लिए तो वाइस चांसलर ने हाथ बढ़ाया ही नहीं। उसने हाथ नहीं बढ़ाया, क्यों? वो हेड स्कार्फ जो मेरी बेटी का था वही उस फ़लस्तीनी लड़की का था, और ये उसको बताने के लिए काफ़ी था कि ये लड़की मेरे से हाथ नहीं मिलाएगी। तो आज हम कितने मुसलमान हैं जो अपना हेड कवर करते हैं, मुझे बताएं। आज कितने मुसलमान हैं जो इस बात की अहमियत को समझते हैं कि ये जो सर का कवर करना, बालों का कवर करना कितना अहम है। और ये कोई सुन्नत नहीं है, ये फ़राइज़ में है कि मुसलमान औरत का बाल नामहरम को नज़र नहीं आना चाहिए। लेकिन आज हमारी यंगर जनरेशन को तो शायद इस बात का पता भी नहीं कि ये काम जो है ये फ़राइज़ में शामिल है। बहरहाल तो बात यही होती है कि जब आप अपने उसूलों पर कायम रहते हैं तो दूसरा बंदा आपकी इज़्ज़त करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे अब बात यही चीज़ है कि यहाँ पे क्या हुआ कि जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हम सच बोल दिया, और उसके साथ साथ
اس کے دین کی کوئی نگیٹو بات نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ ہاں نہیں بیٹا نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں تھی ان کو کہنے کی. اس نے پوچھا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، انہوں نے بتا دیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حالات کو دیکھ کر جو ہے نا وہ ایسی حالات کو دیکھیں جس میں کہ اگر آپ کی بات میں نگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے، اور نگیٹیوٹی نہ ہو لیکن بات سچ ہو، بات جھوٹ نہ ہو، نگیٹیوٹی نہ ہو. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، مگر یہ کہا کہ وہ رسول ہیں اور حق پر ہیں اور پاکیزہ مریم کے بیٹے تھے. تو یہاں پہ یہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ ہمیں نہیں بولنا ہے اور اپنی بات کو جو ہے نا اپروپریٹ طریقے سے کرنا ہے. الفاظ دیکھنے ہیں کہ ہم نے کیا کہنے ہیں. تو اس بات سے نجاشی بہت ہی امپریس ہوا اور اس نے ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھائی اور کہا کہ واللہ تم نے جو ابھی کہا ہے وہ اس پیغام سے جو عیسیٰ لائے تھے، اس لکڑی سے بھی اس میں فرق نہیں ہے. تو دوسرے معنوں میں اس نے یہ کہا کہ تمہارا پیغام وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. اور نجاشی نے پھر عمر بن عاص سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور تمام تحفے جو کہ اس نے دیے تھے اور وزیروں کو بھی تحفے ان کو واپس کر دیا اور کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ بے حد شرمندگی سے وہ واپس لوٹے. تحفوں کا واپس ہونا شدید ذلت تھی اور وزراء کے تحفے بھی واپس کر دیے گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا یہ کہ کچھ لوگ نجاشی کے خلاف ہو گئے، کیونکہ نجاشی جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، اسلام لے آیا تھا اور بغاوت کا اندیشہ تھا. لہٰذا اس نے ان سب کو بلایا جتنے بھی مسلمان تھے، اور ان سب کو بلایا جتنے بھی تھے، اور یعنی جو ان کے خلاف تھے ان سب کو بلایا اور کاغذ پر لکھا اشہد ان لا الہ یعنی کلمہ لکھا اور اپنے یعنی کپڑوں میں اپنے دل کے پاس اس کو رکھ لیا، اندر ڈال لیا اور باغیوں کو بلایا. اب باغیوں کو بلایا اور پوچھا کہ بھی تمہارا کیا مسئلہ ہے، کیا میں ایک اچھا بادشاہ نہیں ہوں، کیا ملک کے حالات بہتر نہیں ہو گئے، کیا تمہیں کھانا پینا نہیں ملتا. انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور ہے، مگر تم نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے. تو نجاشی نے کہا پھر تم کیا کہتے ہو؟ کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہے. تو نجاشی نے اپنا ہاتھ اپنے اس دل پر رکھا جہاں وہ اشہد ان لا الہ لکھا ہوا تھا اور یہ کہا کہ میں بھی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بھی اسی ہی پر ایمان رکھتا ہوں، یعنی اشارہ اس کا اس کلمہ شہادت کی طرف تھا. تو اس کو اسلام میں کہا جاتا ہے توریہ، یعنی بات کرنے والا جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے دل کی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن سمجھنے والا اس کے معنی دوسرے لیتا ہے. تو اس کے بعد وہ جو بازی تھے وہ خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کچھ انہوں نے نہیں کیا. لیکن نجاشی نے پہلے مسلمانوں کو ایک خفیہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، اگر میں قتل ہو جاؤں تو تم بحری جہاز پر ایک تیار ہے، اس کا کیپٹن جو ہے وہ تمہارا ساتھ دے گا، تم وہاں پہ اس میں چلے جانا اور تم جہاں جاؤ جو ہو سکے چلے جانا. اب نجاشی کا جو ایمان جہاں تک ہے کہ ایمان لانا، وہ کافی عرصے مسلمان رہا، یہاں تک کہ جب آپ مدینہ گئے تو آپ نے اس کو خط لکھا اور اسلام کی دعوت دی. تو جواب میں اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور آپ پر ایمان لایا ہوا ہوں، اگر آپ مجھے حکم دیں گے تو میں ابھی آ جاؤں گا اور آپ کی خدمت کروں گا. تو یہاں پہ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ نجاشی جو تھا کافی عرصے وہاں پہ کا حکمران رہا، اور اس کے کچھ سال بعد یعنی کہ جو مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں تھے. آپ نے آ کے کہا کہ مسجد میں آ کے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارا ایک نیک بھائی پائس بردر جو ہے جو پڑوس میں تھا وہ فوت ہو گیا ہے. اور آپ نے سب صحابہ کو جمع کیا اور نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. یہ ون اینڈ اونلی غائبانہ نماز جنازہ تھی جو کہ پڑھی گئی وہاں پہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور یا مسلم ہسٹری میں، اس کے بعد آپ نے کبھی بھی یا اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ ایک سیکرٹ مسلمان تھا اور اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ بہرحال مسلمان جو ہیں اس کے بعد بھی 10 سے 11 سال تک حبشہ ہی میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد بھی جو ہے آپ نے ان کو نہیں بلایا، یہاں تک کہ جنگ احد ہوئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ خندق ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان لوگوں کو بلایا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں مسلمانوں کو حبشہ میں رکھا؟ یعنی اس میں جو علماء کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا ایک بیک اپ پلان تھا۔ بیک اپ پلان یہ تھا کہ پلان بھی تھا کہ اگر خدا نخواستہ مدینہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا تو کوئی دوسری جگہ ہو جہاں پہ کہ آپ جا سکیں۔ یہ آپ کی فیوچر پلاننگ تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو یعنی فیوچر پلاننگ کرنی چاہیے، یعنی اپنی سیفٹی کے لیے اگر ہو تو چاہیے۔ اور دوسری بات جو یہ کہ کیا اسلام کی دعوت دی مسلمانوں نے حبشہ میں رہتے ہوئے، اس کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے، کیونکہ بہت کم لوگ اسلام لائے تھے اور وہ اسلام کا اسٹرانگ ہولڈ نہیں بنا تھا جب تک کہ حبشہ فتح نہ ہو گیا، وہ بھی اسلام کے آنے کے 50-60 سال بعد۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں کیا ہوا، یعنی حبشہ میں ہجرت کرنے کے بعد زیادہ تر جو مسلمان تھے وہ چلے گئے تھے، پیچھے بہت کم رہ گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ کل نمبر جو تھا 37 یا 38 تھا، 100 مسلمان تھے، اس میں سے زیادہ تر چلے گئے تھے۔ لیکن اس زمانے پھر میں 2 بہت اہم کنورژنز ہوئیں، اسلام آئے جس سے اسلام کو بہت ہی زیادہ قوت ملی۔ ایک اسلام لانے کی جو شخصیت تھی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تھی، اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کہانی ہے وہ بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو شکار کے بہت شوقین تھے اور بہترین آرچر تھے، یعنی تیر کمان چلانے کا بہت اچھا ان کو آرٹ آتا تھا۔ تو لمبے عرصے کے لیے شکار پہ چلے جاتے تھے، کافی لمبے عرصے کے لیے چلے جاتے تھے۔ جب واپس آتے تھے تو پہلے چیز جو تھی وہ طواف کرتے تھے اور پھر اپنے گھر جاتے تھے، اور اکثر جو اہل مکہ تھا ان کا یہی طریقہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے، اور ابو جہل، یہ ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حرم میں تھے اور ابو جہل جو تھا وہ بہت سخت خراب موڈ میں تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بلا کہا، ایسی بری باتیں کی جو پہلے کبھی نہیں کی تھیں، اور آپ کے باپ دادا کو بہت ہی زیادہ جو تھا برائی ان کی اور ان کے اوپر بہت زیادہ بہتان اور بری بات الزامات رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہو رہے۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس زمانے میں قبیلہ بہت اہم ہوتا تھا، تو یہ جو ابو جہل تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ دوسرے قبیلے تھا، تو قریش سے، لیکن یہ اس کا قبیلہ دوسرا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا تھا، بنو ہاشم سے تھے۔ وہ جو تھا نا وہ دوسرے قبیلے سے تھا، بنو مخزوم سے تھا۔ تو جب جو بنو ہاشم کی عورتیں تھیں انہوں نے اتنی برائی سنی اپنے آباء و اجداد کی، تو ان کو بہت برا لگا، اور اس وقت کوئی مرد بنو ہاشم کا موجود نہ تھا جو ابو جہل کو، جو کہ بنو مخزوم کے قبیلے سے تھا، ان کو کچھ کہتا۔ تو لہٰذا جب حمزہ رضی اللہ عنہ مسجد میں کعبہ میں آئے تو انہوں نے عورتوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو بہت برا بلا کہا اور کہا کہ تم کیسے رشتہ دار ہو کہ تمہارے بھتیجے کی اتنی بے عزتی ہوئی ہے، کیونکہ یہ کوئی اسلام کی خاطر کی بات نہیں تھی، بیسیکلی فیملی آنر تھا کہ وہ ٹرائب کا آنر تھا۔ کہ انہوں نے کہا کہ ہم بتایا کہ میٹر آف فیملی آنر تھا،
کہ انہوں نے اتنی بے عزتی کی ہے اور کوئی کچھ نہ کہہ سکا، یعنی بنو مخزوم نے بنو ہاشم کی بے عزتی کی ہے۔ اب جب یہ چیز حمزہ علیہ السلام کو پتہ چلی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا ہوا، اور انہوں نے سب بتا دیا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ پبلک ہی ہوا، کیا سب لوگوں نے سنا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو بہت ہی اس بات پہ غصہ چڑھا، اور فوراً ابو جہل کے گھر گئے، اور ان کی ہاتھ میں ان کا وہ جو بو اینڈ ایرو تھا، تیر کمان تھا، وہ تھا۔ انہوں نے اسی بو سے ابو جہل کے چہرے پہ اتنی مضبوطی سے وار کیا کہ اس کا چہرہ پھٹ گیا اور خون جاری ہو گیا۔ اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس سے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھتیجے کو کچھ کہنے کی، میں تو خود اسی کے دین پہ ہوں۔ اب یہ انہوں نے غصے میں کہہ دیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے غصے کی حالت میں یہ کیا کہہ دیا کہ میں تو اسی کے دین پہ ہوں۔ یہ جسے کہتے ہیں نا جاہلی حمیت تھی، جاہلی حمیت تھی، جس کی وجہ سے غصے میں بات کر دی، اور خود بھی اپنی بات پہ حیران رہ گئے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا۔ بہرحال اس کو کہا کہ اب جو تم نے کرنا ہے کرو، لیکن میں اسی کے دین پہ ہوں۔ اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا بہت روب تھا۔ ابو جہل کھڑا ہو گیا، اس کے قبیلے والوں نے چاہا کہ اس کی مدد کریں، لیکن ابو جہل نے ان کو روک دیا اور کہا کہ میں نے واقعی اللہ کی قسم آج محمد کے بہت بے عزتی کی ہے، اور اس کے قبیلے کی بھی کی ہے، جو میں نے پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ گھر چلے گئے اور حیران تھے کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ یہ مسلمان تو نہیں تھے، نہ انہوں نے قبول کیا تھا، تو بہت پریشان تھے کہ اب میں کیا کروں۔ تو پھر انہوں نے دعا کی، اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ کہ اگر یہ معاملہ حق ہے تو میرے دل کو ہدایت دے دے، اور اگر نہیں تو پھر مجھے اسی وقت موت دے دے، کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں اور میں نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ خیر بہرحال رات جو ہے وہ بہت بے چینی میں گزاری، اور دوسرے دن صبح جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ساری بات بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اسلام کی تمام باتیں بتانا شروع کر دیں، یہاں تک کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، اور اب میں اپنے کفر کی طرف کبھی نہیں لوٹوں گا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ پھر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کیا رول تھا اسلام میں، کس قدر ان کا روب تھا، اور جنگ احد کی جنگ میں ان کو شہید کیا گیا تھا، اس کا بھی ہم انشاءاللہ ساری تفصیل جو ہے وہ جانیں گے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ عموماً ہمیں اسلامک ہسٹری میں پڑھایا جاتا ہے کہ کیسے ہوا تھا، لیکن بہرحال ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کو سید شہداء یعنی شہداء کے جو سید ہے، سردار ہے، اس کا خطاب ملا تھا۔ تو حمزہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اسلام کے لیے بہت بڑی قوت بنا، کیونکہ یہ سینئر موسٹ قریشی تھے، اور عبد بن مطلب کے بیٹے تھے، جنہوں نے کہ ایک کلمہ پڑھ لیا تھا اور مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اپنے اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد کفار کو وہ جو سختی کر رہے تھے اس کے اندر ان کو نرمی کرنا پڑی، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا بہت زیادہ روب ہے اور قوت ہے اور طاقت ہے۔ اور اس کے 3-4 دن کا واقعہ ہے کہ جو ایک اور شہادت تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، جو کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ ایک بہت بڑا بوسٹ تھا اسلام کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا عموماً ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیلز بھی دی جاتی ہیں، اور بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ کیسے اسلام لائے۔ بہرحال ہم ان کا اسلام لانا ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، آج اتنا ہی کافی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذوالحجہ کے 6th ایئر میں، یعنی کہ ذوالحجہ میں دعویٰ کے 6 سال میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ شروع کیا تو اس کے 6 سال میں ذوالحجہ کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے، اور یہ تقریباً ہجرت سے 4 یا 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایگزیکٹ ڈیٹس کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ اسلام کی تاریخ لکھی نہیں جا رہی تھی
اس وقت اسلام اتنا زیادہ آزمائش میں تھا کہ اسلام کی تاریخ نہیں لکھی جا رہی تھی، لہٰذا تاریخ جو ہے کسی کو نہیں پتہ، سب ایک جو ہے نا بات یہ کی جاتی ہے کہ شاید اس مہینے میں ہوا ہو، شاید اس مہینے میں ہوا۔ بہرحال آج ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصہ جو ہے وہ سنا ہے، کل انشاءاللہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا قصہ وہ ڈسکس کریں گے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دو لوگوں کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو اتنی قوت ملی کہ پھر مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں جا کے اوپنلی پبلکلی نماز پڑھی، جو کہ پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اسلام بہت سخت کمزور حالت میں تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اہم شخصیات ہیں اگر وہ ایمان لے آئیں تو اس کا اثر میجورٹی پہ پڑتا ہے، اس کا اثر میجورٹی پہ پڑتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس چیز کے بارے میں تو یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انفلوئنس محمد علی جو کہ باکسر تھا اس نے لوگوں کے اوپر ڈالا، وہ 50 اسکالرز بھی نہیں ڈال سکتے۔ محمد علی کا اسلام لانے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہاں پہ اسلام لائے، اور وہ ایک سچا مسلمان تھا اور مرتے دم تک وہ اپنے اسلام پہ قائم رہا۔ تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر جو اہم شخصیات ہیں وہ اسلام لے آئیں تو میجورٹی پر اس کا ایک پازیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام لانے اور اس پہ عمل کرنے کی، اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم مسلمان تو ہیں الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے تمام اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، اللہم اجعلنا من الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین هم فی صلاتہم داعمون، الذین هم فی صلاتہم یحافظون۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بنا دے جو اپنی نمازوں میں یعنی دائمی ہیں، ہمیشہ پڑھنے والے ہیں، اور ان میں سے بنا دے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دعا کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، اللہم اجعلنا من الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہم اجعلنا من الذین هم فی صلاتہم دائمون، اللہم اجعلنا من الذین هم فی صلاتہم یحافظون۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔